बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगजीन की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, अब तक हमने कश्मीर मैगजीन की बहुत सी एपिसोड्स की हैं। उन एपिसोड्स में हम उन एट्रॉसिटीज का जिक्र करते आ रहे हैं जो मकबूजा कश्मीर में इंडियन जो फोर्सेस हैं वो इलीगली काम करते हुए वो कश्मीरियों के ऊपर मजालिम ढा रही हैं। कहीं पे वो लैंड रिफॉर्म्स कर रही हैं, कहीं पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका तबाह कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को कुल्ली इख्तियारात दे दिए गए हैं। फौज के पास जो है वो काले कावानीन मौजूद हैं ताकि वो मावराए अदालत जो है, मावराए आइन जो है वो कत्ल कर सकें, और वो कत्लेआम हो रहा है। आर्टिकल 370-35A के बाद इस सिलसिला जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। 300 के करीब कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीरियों को 5 अगस्त के बाद से शहीद किया गया है और हजारों की तादाद में कश्मीरी ऐसे हैं जो लापता हो गए हैं। इन तमाम जो मुजालिम है उसका जिक्र हम अपनी प्रोग्राम्स कश्मीर मैगजीन की एपिसोड्स में करते रहे हैं, और यही वजह है जब हम इंडिया के खिलाफ बात करते हैं तो सोशल मीडिया के ऊपर जब ये प्रोग्राम अपलोड किया जाता है तो उसे मुसलसल पिछले कुछ महीने से डिलीट भी किया जाता रहा है, जो यकीनन एक कंडेमेबल बात है कि एक जालिम के खिलाफ अगर बात की जाएगी तो उसे इसलिए हटा दिया जाएगा क्योंकि जो है वो ये समझते हैं, क्योंकि वहां पे उनके एहलकार काम करते हैं, कि ये इंडिया के खिलाफ बात की जाती है। इस पर भी यकीनन दुनिया को नोटिस लेना चाहिए, और वो जो बिरादरी जिसे कहते हैं कि हम इंसानी हुकूक का बड़ा ख्याल रखते हैं, उनको नोटिस लेना चाहिए कि क्यों ना हम अपनी आवाज जो है वो कश्मीरियों की मजालिम की आवाज जो है वो दुनिया तक पहुंचाएं। आज के इस प्रोग्राम में एक्सक्लूसिव हम बात करेंगे जिससे पहले हम शायद अपने प्रोग्राम में नहीं कर सके, या इससे पहले ये वाकया जो है रूनुमा भी नहीं हुआ। रात के 1:30 बजे के करीब श्रीनगर के सबब्स के इलाके में दरवाजे जोर जोर से बजते हैं। लोग घरों से बाहर निकलते हैं देखने के लिए कि कौन इतने जोर जोर से दरवाजे बजा रहा है। एक लड़का उनमें शामिल होता है, बिलाल हुसैन उसका नाम है, और वो भी आता है नंगे पांव, देखता है कि इतनी जोर जोर से दरवाजे कौन बजा रहा है, कि कहीं कोई इमरजेंसी तो नहीं होगी। अक्सर कश्मीर में, श्रीनगर में जैसे और पूरे वादी के अंदर इमरजेंसी की सूरत हाल रहती है। वो बाहर जैसे निकलता है तो तकरीबन देखता है 40 फौजी उसके सर पे खड़े होते हैं, इंडियन गुंडे उसके सर पे खड़े होते हैं। वो उसे उठाते हैं, बाहर निकालते हैं, उसके बाप को भी बाहर निकालते हैं बगैर गर्म कपड़े के। और श्रीनगर में सर्दियों के अंदर जो सर्दी की शिद्दत है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि माइनस में टेम्परेचर जो है वो चला जाता है। उसको बाहर निकाला जाता है, इसी तरीके से मोहल्ले के और लोगों को भी बाहर निकाला जाता है, और इंडियन फौजी ये कहता है उसको कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है तुम्हारे साथ क्या। फिर उन्हें कहा जाता है कि जय श्री राम के नारे लगाओ, और सबको ये कहा जाता है, और अगर तुम नारे ना लगाओगे तुम्हें मारा जाएगा। बुरी तरह से उनको मारा जाता है, बुरी तरह से ज़दोकोब किया जाता है, और उसके बाद वो घरों को जाते हैं। अगले सुबह उनकी माएँ, उनकी बहनें जो हैं वो इस हवाले से मीठे चावल बांट रही होती हैं कि जिंदा तो वापस आ गए हैं। तो ये सूरत हाल है। अब कश्मीरियों को ये कहा जा रहा है कि आप जय श्री राम के नारे लगाएं। तो ये क्या सिलसिला है? क्या ये मामला यहीं पे रुक जाएगा, ये आगे जाएगा? आगे क्या इनको तिलक भी लगाने पड़ेंगे, फिर इन्हें मंदिरों को कहा जाएगा मंदिरों में भी जाए? ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा? आज इस अपने प्रोग्राम में एक्सक्लूसिवली हम इस पर बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर ताहिर मसूद साहब ने, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल हमीद लोन साहब ने, सीनियर हुर्रियत रहनुमा और सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। टू स्टार्ट विद मीर ताहिर मसूद साहब, What's happening in the Kashmir Valley? जय श्री राम मामला यहाँ तक पहुँच गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कि आपने फैसल भाई बता दिया है कि रात के अंधेरे में जो मिड ऑफ द नाइट होती है उस वक्त लोगों को नींद से जगा के बाहर लाना, और फिर उनके वालिदैन भी होते हैं जो उनको साथ निकालते हैं, और फिर जय श्री राम के नारे लगवाना। आज आप इस प्रोग्राम को जब इस तरह कर रहे हैं, अगर आप बाद को इसको 2 साल पीछे भी ले जाएंगे, जैसे ही उन्होंने वो जो गांव के ज़बह करने पर पाबंदियां हिंदुस्तान के अंदर लगाई थी, तो वहां पर उन्हीं लोगों को पकड़कर अगर कोई गाय या कोई बैल भी लेता था तो उसको पकड़ के ये कहते थे कि ये गौ माता है, आप इसका नारा लगाओ, गौ माता जय गौ माता। तो अब ये कश्मीर में चूंकि ये जय श्री राम आज का नहीं है, इसको जब से ये मोदी सरकार आई है तो उन्होंने पहले उस रिजीम के अंदर, लेकिन उस वक्त एक रिजनमेंट उसके जो जो वहाँ पर जजेस थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, आर्मी ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने रिजनमेंट दिखाई और उसको कहा कि ये हमारा वो भारत नहीं है जिसको हम कहते हैं कि एक सेक्युलर भारत है, यहाँ पर हर एक जो रिलीजन है उसको आज़ादी है। लेकिन जब मोदी सरकार का ये दूसरा रिजीम उनकी आई है, गवर्नमेंट आई है, इसमें उन्होंने उस चीज को अब डबल पैमाने पर कर दिया
کیا ہے. یہ صرف انڈیا کے اندر ہی مسلمانوں کو یا دوسرے لوگ مذاہب کے لوگوں کو پکڑ کے مارتے تھے, وہ جے شری رام کا نعرہ ان سے لگواتے تھے. اب سری نگر کے اندر جس کی آبادی مسلمانوں کی 80% پلس ہے, وہاں پر, اور جس طرح کہ آپ نے ابتداء میں کہا ہے کہ جو 5 اگست 2019 کو انہوں نے جو ایکٹ کیا ہے, جو کشمیر کو انڈیا کے اس اپنا آئین کے اندر ایک خود مختاری, نیم خود مختاری کہہ سکتے ہیں, حق تھا, اس کو چھینا ہے, اس کو ریورٹ کیا ہے. تو تب سے اب یہ میں جے شری رام نہیں ہے, ایک ہندوتوا کی ایک نئی تحریک ہے جس کو وہ ہر ایک علاقے میں پھیلانا چاہتے ہیں. اس میں ایک چیز جو ہماری مسلم امہ ہے یا جو ہمارے جو دیگر دوست ہے, ایون نان مسلم کنٹریز ہے, سپر پاورز ہے, ان کو اس چیز کا نوٹس دینا چاہیے کہ جب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, مشیگن کی جو مسجد میں جب اللہ اکبر کی اذان گونج سکتی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر, وائی ناٹ ان اویدیا یا جس کو رام جنم بھومی کہتے ہیں, وہاں اس کے ساتھ ہی ہے, وہاں تو الاؤڈ نہیں ہے. اب کشمیر میں بھی ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اذان کو لاؤڈ اسپیکر پر نہیں بلکہ لاؤڈ اسپیکر کو بند کر کے آپ اذان دے سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ آپ دیکھ لیجئے گا, آپ اس کو سوشل میڈیا پہ بھی پڑھ سکتے ہیں, جہاں جہاں خصوصاً لکھنؤ کے اندر بہت سارے وہ جو مؤذن ہیں ان کو لایا گیا ہے, اذان آپ دو لیکن جو لاؤڈ اسپیکر ہے اس کو بند کرو. ٹھیک ہے, ہندوتوا کی میں کہنا چاہتا ہوں یہ ایک جو ویو ہے اس کو پھیلانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, عبدالحمید لون صاحب, بہت آگے نہیں چلے گئے, جے شری رام تک معاملہ پہنچ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5 اگست مودی کے اقدامات کے بعد ایک نئی صورتحال نے جنم لیا, جہاں قدغنے ہیں, وہاں فریڈم آف پریس نہیں ہے, فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. دراصل ہندوستان ایک فسطائی ریاست بن چکی ہے جو RSS اور سنگھ پریوار کے ہاتھوں اس وقت برصغیر جنوبی ایشیا میں امن کو درہم برہم کرنے کے در پہ ہے. وہیں مقبوضہ کشمیر میں اگر آپ دیکھیں, جو اس وقت 9 لاکھ فوج کے حصار میں ہیں, جو فوجی چھاونی میں تبدیل ہے, جہاں پر لوگوں کے رائٹس بھی سلب کیے گئے ہیں, وہاں پر لوگوں کی زندگیوں کو اجرن بنا دیا گیا ہے. وہیں ناگپور کے اندر جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں سے جو گناؤنے عزائم لے کر مودی اور اس کی انتظامیہ اب کشمیر کے اندر ہندوتوا فلسفے کو پروان چڑھانا چاہتی ہے, کیونکہ ان کی جو بنیاد ہے وہ ہندوتوا فلسفے پہ ہی پڑی ہے, وہ اسی مطابق اس کو ڈالنا چاہتے ہیں. اور ان کا یہ کھلے عام نعرہ ہے کہ ہندوستان کے اندر ہندو بن کے رہنا ہوگا, یہاں کوئی غیر ہندو بس نہیں سکتا ہے. اب ان کے سکول, کالجز میں, یونیورسٹیز میں بھی یہی تربیت دی جاتی ہے کہ ہندو جو ہے وہ اسی راشٹر کا رہنے والا ہے, یہاں کوئی غیر ہندو نہیں رہ سکتا ہے. اگر کسی کو رہنا ہوگا تو ہندو بن کے رہنا ہوگا. لوگوں کو جو ہے بزور طاقت دبایا جاتا ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو, ہم سب کے سامنے ہے. وہیں ان کو جو تربیت دی جاتی ہے اور اس میں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ہندو نہ بنے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. جس طرح سے طاہر صاحب نے بات کی کہ گاؤں کے جو یہ پجاری ہیں, گھر واپسی کہتے ہیں, بالکل گھر واپسی کی بات جب کرتے ہیں, یہ گاؤں ماتا کے جو یہ پجاری ہیں اب ان کے عزائم جو ہے نا کھل کے سامنے آ گئے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کشمیر کے اندر بھی ڈیموگرافک چینج کے ساتھ ساتھ وہاں جو ہے حقائق, جو زمینی حقائق اس کو بھی تبدیل کریں اور وہاں لوگوں کو مائنارٹیز میں لے آئیں. وہاں پر پہلے سے ہی ریلیجس رائٹس بھی نہیں ہے, وہاں پر نماز ادا نہیں کرنے دی جاتی ہے, وہاں پر جمعہ نماز یا عید کی نماز ادا نہیں کرنے دی جاتی ہے. کئی مسجدوں میں ابھی بھی تالے لگے ہوئے ہیں. تو لہذا اس وقت ہندوستان کی جو چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو یا ان کا میڈیا ہو, یہ سارے جو ہے یہ فاشسٹ لوگ ہیں, اور یہ اپنے سچ اور غلط کو ثابت کرنے کے لیے ان کا جو میڈیا ہے اس پہ آپ پروپیگنڈا دیکھیں. ٹھیک ہے, بالکل. تو لہذا کشمیر کے اندر اب انہوں نے جو یہ شروع کیا ہے اس کے خطرناک جو ہے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں, کیونکہ کشمیر ایک ایسا تنازع ہے جو بین الاقوامی سطح پہ تسلیم کیا گیا ہے, جہاں پر مسلمانوں کی 85% سے زیادہ جو اکثریت ہے وہ رہنے والی ہے. میر صاحب, بیسکلی فرق کیا ہے, پاکستان کیوں وجود میں آیا, نظریہ پاکستان کیا تھا, دو قومی نظریہ کیا تھا کہ ہندو اور مسلم جو ہیں الگ الگ, ان کا طرز زندگی الگ ہے, جن کو یہ معبود سمجھتے ہیں وہ ہم نہیں ان کو سمجھ سکتے, جس طرح سے یہ زندگی گزارتے ہیں ہم ایسے زندگی گزار نہیں سکتے. یہ جو لائف سٹائل کشمیریوں کو یہ دینے جا رہے ہیں
ٹو اسٹارٹ ود جے شری رام اور اس سے پہلے پھر یہاں پہ آبادی کے تناسب کو بھی چینج کرنا اور لینڈ ریفارمز بھی سارا کچھ کرنا، ان کی پوری زندگی کو جو ہے وہ اجیرنگ کر رکھا ہے. یہ جو نظام زندگی لے کر آئے کشمیری کو قبول ہوگا؟ یہ کبھی نہیں کشمیری اس چیز کو قبول کریں گے. وقتی طور پر جو ان کی وہاں پر جو ابھی بھی جس طرح کے لون صاحب نے کہا ہے کہ 9 لاکھ سے زائد ان کے ملٹری اینڈ پیراملٹری فورسز وہاں پر کشمیریوں 80 لاکھ کشمیریوں کے اوپر ہے. آج تک اگر انہوں نے اپنے فورس کے ذریعے سے کچھ کرنا تھا تو کر لیتے، بلکہ وہ ریسیشن پہ آ گئے ہیں. جو کچھ مراعات وہ پہلے کشمیریوں کو ان کی کانسٹیٹیوشن نے دیا تھا ان کو بھی وہ ہٹانے کے چکر میں ہیں. تو کشمیریوں کو اگر آپ مراعات دے کر بھی ان کو اپنا نہیں بنا سکتے ہیں تو اب کیسے اب وہ مراعاتیں واپس لے کے ان کو آپ مروب نہیں کر سکتے. سو لہذا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو اب بنتا جا رہا ہے کہ ایک بھارت اسٹیٹ لیول کے اوپر ایک میجورٹی مسلم ایریا کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے اپنا جو ہندو نعرہ ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا کے اندر مان لیتے ہیں کہ وہاں میجورٹی ہندوؤں کی ہے، لیکن ان ہندوؤں میں صرف 10 to 15% جو ہے ایکسٹریمسٹ ہندو ہے جو ہندوستان پر قابض ہے، جو ہندوستان کی بیوروکریسی، ملٹری بیوروکریسی، سول بیوروکریسی قابض ہے. وہی اسی ایجنڈا کو، ہندو توا کو، RSS آئیڈیالوجی کو آگے لے کر اس کو لے جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا نا کہ افسوس اس بات کا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے. یہ صرف مسلمانوں کے خلاف وہ نہیں کر رہے، یہ کرسچنوں کے خلاف بھی انہوں نے کیا ہے. جو لوئسٹ جو ان کی جو لو کاسٹ دلتس ہے ان کے ساتھ بھی وہ کر رہے ہیں. وہ بھی تو جے شری رام کا نعرہ لگاتے، لیکن آپ ان کے ساتھ کھاتے نہیں پیتے نہیں ہیں. اچھوت ان کو کہتے ہیں، اردو میں جو لفظ ہے وہ اچھوت ہے. جی ہاں، تو ان کے ساتھ وہ ہاتھ نہیں لگاتے ہیں. شیڈول کاسٹ بھی ان کو پھر وہ قرار دیا گیا ہے. تو آپ جب اپنے لوگوں کے ساتھ جو کہتے ہیں کہ آپ میجارٹی جو ہے نا 1 ارب اور 30 لاکھ والا جو ملک ہے، یہاں پر ہم 1 ارب کے قریب ہندو ہے، 1 ارب کے قریب ہندو ہے، باقی جو سکھ، مسلم، عیسائی وغیرہ وہ 25 سے 30 کروڑ کے ہیں. تو ہمارا یہاں پر نظام جو چلے گا ہندوؤں کا چلے گا. جب آپ اپنی اس مذہبی جنونی ایڈیالوجی کے تحت جو لو کاسٹ ہندو ہے ان کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں تو آپ جو دیگر وہاں پر غیر مسلمز ہے، نان ہندوز ہے، ان کو آپ کیسے پروٹیکٹ کریں گے؟ صحیح ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ دنیا کو اب اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے بجائے تنقید کرتے رہیں، کنڈیم کرتے رہیں؟ OIC کی طرف سے بھی آیا، بہت اچھی بات ہے. OIC نے جو اعلامیہ جاری کیا اور پاکستان کے موقف کی انہوں نے تائید کی اور 57 ممالک کی طرف سے ایک بلاک کی طرف سے ایک میسج بڑا اسٹرانگ گیا ہے. ڈونٹ یو تھنک ابھی ایکشن کا وقت آ گیا ہے کہ اس کے اوپر ان کا کوئی ہاتھ روک سکے گا ان کا، یا ایسے ہی چلتا رہے گا؟ آج یہ جے شری رام کہہ رہے ہیں، کل یہ کہیں گے جی آپ مندروں میں چلے جائیں، آپ نے صبح سویرے مندر سے عبادت کر کے پھر نکلنا ہے، پھر بھی آپ مسلمان رہیں گے. دنیا میں انتہا پسندی کی اب کوئی گنجائش نہیں رہی. جو ہندوستان ایک فضائی ریاست بن چکی ہے اور اس کو روکنا بین الاقوامی برادری کی ذمہ داری بنتی ہے. اب جس طرح سے میں نے کہا کہ اب ان کے سیلیبس میں ہے، یہ بچوں کو وہ تربیت دے رہے ہیں کہ آپ کسی بھی غیر ہندو سے کوئی تعلقات نہیں قائم کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ پڑھ نہیں سکتے ہیں، بیٹھ نہیں سکتے ہیں، بات چیت نہیں کر سکتے ہیں، ایون ان کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے ہیں. پچھلی دفعہ اگر آپ دیکھیں انہوں نے جو بھی مسلمان تھے ان سے سبزی نہیں لے سکتے، ان کی پرچوں ان کی دکان سے کوئی چیز نہیں لے سکتے. کووڈ کے اندر انہوں نے کہا حد تک گئے ہیں یہ، چونکہ جماعت کے اوپر الزام کوئی لگایا قدر نہیں ہے ان کے پاس. یہ اب گائے ماتا کو اتنے احمق لوگ ہیں، گائے کو یہ پوتر سمجھتے ہیں، اس کو بڑا سمجھتے ہیں، لیکن انسان کی کوئی قدر نہیں. جو بھی مذہبی عقائد ہیں اس پہ ہم تنقید نہیں کر رہے، لیکن اپنے مذہبی عقائد کو ہمارے اوپر یعنی مسلمانوں کے اوپر یا کسی اور کمیونٹی کے اوپر تھوپنا یہ بھی بالکل کسی قسم کی مطلب وہ چیز نہیں ہے. یہ ان کی غلط فہمی ہے. ہم مذہب کو برا نہیں کہہ رہے، ہم ہندوستان کے تسلط کو قبول نہیں کرتے. ان کو اس چیز کو کس طرح ہم قبول کریں؟ کیونکہ ہمارا جو ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں. لہذا ہندو توا کے اس فلسفے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی مذہب بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ جو ہے ان کا رسم رواج جو ہے نا وہ مشرکانہ ہے. تو لہذا ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ غلط فہمی میں ہے کہ کشمیری شاعر جو ہے نا وہ وندے ماترم کہیں یا جے شری رام کہیں، جن کی غلط فہمی ہے. یہ بزرگ طاقت آج تک ہمیں نہیں دبا سکے. تاہم بین الاقوامی برادری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ فاشسٹ ریاست کو وہ روکے. پوری طور پہ جو ہے عملی اقدامات ہونے چاہیے، چاہے وہ OIC کی طرف سے ہو یا یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ہو. تو لہذا بین الاقوامی اس کو روکنا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے. اور کشمیر اس کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کا جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے، جو ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، جس کی
ورلڈ باڈی جو ہے نا وہ ضامن ہے، وہ دلانے میں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. نہیں تو برصغیر جنوبی ایشیا میں اس ریاست کی وجہ سے، اس فسائی ریاست کی وجہ سے امن درہم برہم ہے، اور برصغیر جنوبی ایشیا میں ایک نئی صورتحال جنم لے سکتی ہے جس کے خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بلال حسین، جیسے میں نے لڑکے کی بات کی، نوجوان بچہ ہے، اس کو انہوں نے بہت بری طرح مارا، زدوکوب کیا، اور یہ گھر واپس آیا. کل کوئی اس طرح کا واقعہ کوئی بھی ہو جاتا ہے، کیا انڈیا جسٹیفائڈ ہوگا کسی اور ملک پہ الزام تراشی کرنے میں کہ فلاں ملک اس کی پشت پناہی پہ کھڑا ہے جبکہ وہ کشمیریوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے؟ اس کا ریئیکشن نہیں آئے گا کشمیریوں کی طرف سے؟ ریئیکشن تو آئے گا. دوسری بات یہ ہے، ایک انٹرنیشنل ایشو ہے. خود بھارت یو این میں چلا گیا ہے. وہ یہ کہے کہ پاکستان کشمیری کی پشت پناہی کر رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کشمیری کی پاکستان بہت ہی کم پشت پناہی کر رہا تھا. پاکستان کو ایز اے پارٹی آف دا ڈسپیوٹ جو ہے اس کو وہ رول نبھانا ہے. ہندوستان اگر وہاں پر مار رہا ہے تو کشمیریوں کو بچانے کے لیے پاکستان کو میدان میں آنا ہوگا، کیونکہ یہ انٹرنیشنل پارٹی اس جو ڈکلیریشن ہے یو این کا جو معاہدہ ہے، جو ایک نہیں دو نہیں تین نہیں کئی معاہدے ہیں، ان کی روح سے پاکستان کا یہ مورل اور ڈپلومیٹک جو رائٹ ہے کہ وہ کشمیری کو ڈیفینڈ کریں. دوسری بات میں یہاں تھوڑا سا کہوں کہ ہم جو اسلام ماننے والے لوگ ہیں، جتنے بھی آج تک مذاہب آئے ہیں، اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں، ہمارا ان پر کامل ایمان ہے، اور ہم اگر ان کو نہیں مانیں گے ہم مسلمان ہی رہ سکتے ہیں. ہمارے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، آپ ان کے جو غلط عقائد ہے کیا ہے ان کو برا نہ کہو، یا آپ کو سچے عقائد سچے خدا کو برا کہو. دیکھیے سورہ الکافرون ہے، لکم دینکم ولی دین، ان کا اپنا دین ہے، ہمیں اسے غرض نہیں ہے وہ گائے کو خدا مانے، کیا پوجا کرے، مدر پیے، کچھ کرے، ہمیں نہیں. ہمیں جو ہمارا اپنا دین ہے اس پر جو ہم کرتے ہیں، ہم آپ پر ٹھوستے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن بھی ہمیں کہتا ہے لا اکراہ فی الدین. ہم زبردستی کرتے نہیں کسی کو. آپ نے جے شری رام ہی اپنانا ہے تو آپ اپنی مرضی سے، ہم پر کیوں ٹھوس رہے ہیں؟ سو لہذا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ چیز دیکھنا ہوگا، یو این کو یہ دیکھنا ہوگا. میرے حساب سے اب یہ واقعہ ہونے کے پوائنٹ میں کہنا چاہوں گا کہ اب پاکستان کو اس چیز کو یونائٹڈ سیکورٹی کونسل میں ہائی لائٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لون صاحب، یہ جو معاملہ ہے جے شری رام کا، ڈونٹ یو تھنک اٹس اے کانسپریسی اس طرح کی کہ یہ مسلمانوں کو ان کے جذبات کو ابھارا جائے اور کشمیریوں کو خاص طور پہ، اور وہ جب اس کے ریئیکشن کریں تو اس کے اوپر پھر ان کے پاس ایک میسیکر کرنے کا اور ظلم و ستم کرنے کا ایک بہانہ مل جائے کہ دیکھیں جی انہوں نے یہ کیا تو ہم نے یہ کر دیا. دراصل اگر آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر جو اقلیتیں خاص کر مسلمان وہ عذاب کا شکار ہے. وہاں پر جو پاسٹ میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. پچھلی دفعہ بھی جموں کے اندر انہوں نے گستاخی کی ہے، ایک جنونی نے جو ہندو بنیاد پرست تھا انہوں نے گستاخی کی ہے، اس پہ بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، چونکہ ان کی عدالتوں پہ یا ان کے کورٹس پہ یا ان سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ انصاف کریں، اس کو سزا دے. وہی مقبوضہ کشمیر کے اندر 5 اگست کے بعد تو ایک نئی صورتحال نے جنم لیا نا، جہاں میں پہلے بھی یہ ذکر کر رہا تھا کہ وہ ہر طریقے سے کشمیریوں کو دبانا چاہتا ہے، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، وہ 3 سال سے متاثر ہے، بچوں کو ڈرگز دی جاتی ہے انڈین ایجنسی اور دول دے رہا ہے ان کو، اور اسی طرح سے وہاں پر نوجوانوں کو گرفتار کرنا، پیلٹ برسانا. کل ہی جو تھا وہ کیمیکل ورلڈ وارفیئر ڈے تھا، اس کو بھی منایا گیا. اگر آپ دیکھیں دنیا کے اندر اس چیز پہ بین ہے. امریکہ نے نارتھ کوریا کو ٹیبل پہ لایا، وہیں مقبوضہ کشمیر میں کیمیکل ویپنز چل رہا ہے، وہاں پر جو لیتھل ویپنز ہے اس کا یوز ہوتا ہے، ہمارے بچوں کی بینائی جو ہے وہ ختم کی جاتی ہے. جو لوگ مارے جاتے ہیں اور ان کو فوجی حصار میں لے کر نامعلوم جگہوں پہ دفن کیا جاتا ہے تاکہ ایویڈنس نہ مل جائے لوگوں کو، جو جلی ہوئی لاشیں ہوتی ہیں کہ اس کا کیمیکل یوز ہوا. اسی طرح سے اب وہاں پر ہندو جو فوجی ہیں یا جو اس کے گنڈے ہیں وہ مسلمانوں پہ دباؤ ڈال کر ان کو ہندو مذہب کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، جو ہمیں کسی بھی صورت قبول نہیں ہے. وہیں اگر آپ دیکھیں ڈیول کا جو پلان ہے وہ اس ریاست کے اندر مکمل ہندو توا چاہتا ہے، اور برصغیر جنوبی ایشیا میں جو دہشت گردی کو فروغ دیا جاتا ہے. اب وہ ٹیررزم کی جو ہے نا دہشت گردوں کی ماں کہلائی جاتی ہے، وہاں ٹریننگ کیمپس ہے، وہ شری لنکا کے اندر بھی دہشت گردی کرتا رہا ہے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ وہ سینسر نہیں ہے، وہی پاکستان میں بھی یہ دہشت گردی کرتا رہا. اب مقبوضہ کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے، اب چونکہ بخوبی علم ہے مودی اور اس کے انتظامیہ کو کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے جانے والا ہے،
اور آخری حرب یہ آزما رہے ہیں جس میں یہ مکمل طور ناکام ہوں گے. کشمیریوں کی چوتھی نسل کے اندر یہ تحریک آزادی منتقل ہو گئی ہے جو کسی بھی صورت بھارتی تسلط کے سامنے سرنڈر کرنے والے نہیں. ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ جس راہ پہ گامزن ہیں وہ تمہاری تباہی اور بربادی کا راہ ہے. تو لہذا اس سے جو ہے آپ دستبردار ہو جائیں, اس سے ہٹ جائیں. کشمیری کسی بھی صورت تمہارے ساتھ رہنے والے نہیں ہیں. آپ جتنے بھی مظالم ڈائے ہم پہ, آپ جتنا بھی ظلم ہم پہ کریں, آپ جے شری رام کا نعرہ لگائیں یا وندے ماترم کا, یہ ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے. آپ کو آج نہ تو کل مقبوضہ ریاست جموں کشمیر سے اپنی فوجوں کا انقلاب وجود میں لانا. ٹھیک ہے. میر طاہر مسعود صاحب, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز جو ہیں کیا وجہ ہے, وہ کیوں نہیں بات کر رہی ہیں اس کے اوپر؟ آر دے ٹیریفائڈ جو انڈیا کے اندر ہے؟ دیکھیے, دو طرح کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے دنیا کے اندر. کیونکہ آپ کو پتا ہے میں 20-22 سال یو این کی جو ہیومن رائٹس کونسل ہے جنیوا کے اندر, اس وقت سب کمیشن اور کمیشن ہوتا تھا, کمیشن اور سب کمیشن, اب پھر وہ کونسل بن گیا ہے. پہلے تو سال میں 2 دفعہ اس کے اجلاس ہوتے ہیں, اب 3 دفعہ ہوتے ہیں. وہاں پر میں نے دیکھا ہے یا اور جو لوگ ہیں دیکھنے والے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ 2 طرح کے این جی اوز ہیں وہاں پر اور ہیومن رائٹس کے جو ڈیفینڈرز ہیں. ایک وہ ہے جن کو گونگو کہتے ہیں, یعنی کہ گورنمنٹ آرگنائزر آر فنڈڈ این جی اوز. دوسرے ہیں کہ جو ریلی دیکھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے یا کسی اور رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, وہ اس کے خلاف وہاں پر کام کر رہے ہیں. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس نے 2 دفعہ 2 سال لگاتار کشمیر کے اوپر بات کی ہے. اسی طرح یہ جو جنوسائیڈ واچ ہے, ایک این جی او ہی ہے, تو اس نے کشمیر کے حوالے سے بات کی ہے. اسی طرح جو ایشیا واچ ہے اس نے کشمیر میں جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو وہاں پر ہندوستان کر رہا اس کو انہوں نے اپنی رپورٹ میں ڈالا ہے. اسی طرح ایمنسٹی انٹرنیشنل آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہے, انہوں نے انڈیا کے اندر اس کے آفس کو بھی بند کر دیا. سو لہذا بات ہو رہی ہے, لیکن وہ جو دوسرے والے ہیں گورنمنٹ فنڈڈ یا سپانسرڈ جو این جی اوز ہے ان کا تو اپنا ہی کام ہوتا ہے. لیکن آئی بلیو ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اینڈ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کہ ہماری اگر جو بھی واقعات ہمارے کشمیر کے اندر جو کہ ہم ان کو ان تک پہنچاتے ہیں, لیکن اس کو مفصل طریقے سے بار بار اس چیز کو ان تک پہنچانا ہے تاکہ ان کو بھی بار بار یہ احساس ہو جائے کہ نہیں یہ ایسے ہیومن رائٹس کے واقعات مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہے ہیں, ہم اس پر بھارت کو کہیں. ریسنٹلی میں ایک یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا, ایک انڈین چینل نے بی بی سی کو لتاڑا ہے. تم نے جی جو 5 اگست سے لے کر آج تک جو رپورٹ انہوں نے مفصل رپورٹ دی ہے کشمیر کے حوالے سے, کہاں پر ہے؟ 14,000 جو نوجوان انڈیا نے ہمیں دکھا وہ کہاں ہے. بھائی تم نے تو ہندوستان کے ہر جیل میں ان کو ڈالا ہوا ہے. کشمیر کے اندر تم نے 2-4 ہزار جو نوجوان کو رکھا ہے تاکہ کل اگر کوئی پوچھے بھی آپ ان کو دکھا سکتے ہیں. لیکن جو مختلف بھارت کے جیل خانے ہیں ان کے اندر آپ نے ان کو رکھا ہے. ہم کہتے ہیں کہ 18,000, انڈیا کہتا ہے چلو جی 14,000, بی بی سی کہتا ہے 14,000. اس کو تو ایکسپٹ کرو, ان بچوں کو تو رہا کرو. آپ ان کو لگا, آپ نے 14 سال کے بچوں کو, 15 سال کے بچوں کو 2 سال کا پی سی اے لگایا, پبلک سیفٹی ایکٹ, اور ان کو ٹیررسٹ کے لیبل لگا کے جیلوں میں مختلف بن گیا. جوڈیشری تک آپ ان کو پہنچنے نہیں دیتے ہیں کہ تاکہ وہ ان کے جوڈیشری تک کوئی پہنچ جائے تو رزلٹ کیا آئے گا؟ پہلو خان کا دیکھ لیں, بابری مسجد کا دیکھ لیں, یہ ساری چیزیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم جو جتنے بھی اچھے این جی اوز ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے ان کے ساتھ مفصل برابر رابطہ رہنا چاہیے اور ان چیزوں کو ان تک پہنچانا ہائی لائٹ کرنا چاہیے. یقیناً اس پہ ہم مزید بھی بات کر سکتے تھے, وقت کی کمی کے باعث. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ, عبد الحمید لون صاحب اور میر طاہر مسعود صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. بہت مفصل طریقے سے آپ نے اس ٹائم کے اندر جو ہے اس کو بیان کیا کہ کس طرح سے فیشسٹ رجیم جو ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر اب جے شری رام کے نعرے کے اوپر کشمیریوں کو جو ہے وہ محفوظ کر رہی ہے, کشمیریوں کو انفورس کر رہی ہے کہ وہ کشمیری جو ہے جے شری رام کا نعرہ لگائیں. کشمیری کسی طور پہ بھی, کشمیریوں کا اس وقت تک کیا مسئلہ رہا ہے, کیوں اس وقت تک کشمیری جو ہے وہ اپنی جانوں کے لاکھوں کی تعداد میں نذرانے پیش کر چکے ہیں جس میں کوئی امتیاز نہیں ہے بچے, بڑے, بوڑھے, عورت کا. وہ اس لیے کیا ہے, اسی لیے کہ ان کا جو طرز زندگی ہے وہ کسی طور پہ بھی اپنا طرز زندگی نہ تبدیل کریں گے اور نہ کسی اور کو یہ الاؤ کریں گے کہ انہیں مجبور کیا جائے ان کا طرز زندگی تبدیل کیا جائے. اس کے لیے اگر انہیں اپنی جان سے بھی جانا پڑا تو ماضی کی روایات موجود ہیں, وہ اپنی جان سے بھی چلے گئے. کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.